अस्सलाम वालेकुम। वक्त गुजर गया मगर दिल की वहशत अभी बाकी है। यादें अब भी सांस लेती हैं और मोहब्बत अपनी राग से जन्म ले रही है। आज की किस्त में कहानी एक नए मोड़ पर आएगी जहां माजी और हाल आमने सामने होंगे। चलिए सुनते हैं वहशत जुनून की किस्त नंबर 33। हीर मेरी जान, तुम घबराई क्यों हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुझे बताओ, इतनी परेशान क्यों हो तुम? वो उसके चेहरे को थामे हुए अपने सामने करके बेहद फिक्रमंदी से पूछने लगा था। अय्याम, वो वहाँ लिफ्ट में कोई था। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी इस हालत ने अय्याम को भी परेशान कर दिया था। वो करीब ही उसे बेंच पर बिठाता उसके साथ बैठकर वो रास्ता देखने लगा जहाँ से वो अभी आई थी। कौन था लिफ्ट में? मुझे ठीक से बताओ हीर, इस तरह से तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा। वो उसका डर कम करने के लिए उससे पूछने लगा था। वहाँ लिफ्ट में कोई मुझे मुसलसल देख रहा था और जब मैं लिफ्ट से बाहर निकली तो वो मेरे पीछे आ रहा था। मुझे लग रहा है जैसे वो आदमी हमारा पीछा। रिलैक्स हीर मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? ये लिफ्ट का आखिरी फ्लोर है तो जाहिर सी बात है जहाँ लिफ्ट रुकेगी वहाँ से लोग निकलेंगे ही। वो आदमी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो राहदारी इतनी छोटी है कि कभी कभी मैं भी गलतफहमी का शिकार हो जाता हूँ। ये परेशानी वाली बात नहीं है। आज तुमने सूट पहन रखा है, शायद वो भी कोई पाकिस्तानी इंडियन होगा, इसलिए तुम्हें देखने लगा होगा। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है मेरी जान? तुम ना छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेती हो। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ अय्याम, वो आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से इस तरह से हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पहले भी बहुत बार नोट किया है। आप प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। वो उसका हाथ थामे बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह सहमी हुई थी। उसे परेशान देखकर रूही अपनी मस्ती छोड़कर उसके पास आकर बैठ गई थी। वो यकीनन कोई पाकिस्तानी या इंडियन होगा, इसलिए इस तरह से तुम्हें देखकर जान पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसा अक्सर होता है जब हम अलग अलग मुल्क में मिलते हैं तो दूसरे से बातचीत करके जान पहचान बना लेते हैं। इस तरह के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूं रास्ते चलते चलते मिले थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और घबराओ मत, ये कॉमन सी बात है यहाँ पर। अय्याम उसका डर कम करते उसे पानी लेने जा चुका था, जबकि होटल के अंदर कदम रखते ही उसने हर तरफ देखा जहाँ उसे कोई आदमी नजर आए जो उसे महसूस हो कि उसके पर नज़र रखे हुए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उसने हर तरफ देखकर हीर के डर को समझने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई इंसान उसे नहीं मिला जो हीर के डर को ठीक साबित कर दे। वो तो ये जानता था कि किंग खामोश नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से वो चुप साधे हुए था, उसे किसी बड़े तूफान की उम्मीद थी, लेकिन वो उस पर नज़र रखे हुए भी हो सकता है, ये सोच उसके दिमाग में क्यों ना आई। मुमकिन था कि वो हीर की शादीशुदा ज़िंदगी में कदम रखते देखकर खुद भी पीछे हट जाए, लेकिन अंडरवर्ल्ड का ख़तरनाक तरीन मुजरिम अपनी हार को कबूल करके खामोश नहीं बैठ सकता था और ना अय्याम इस तरह से बेफिक्र हो सकता था, इसलिए उसने रिस्क ना लेने का फैसला किया था। वो लोग आज लंदन आ चुके थे। ये जगह मास्टर से उसे काफ़ी ज़्यादा बहुत बेहतर लग रही थी, क्योंकि ये जगह सड़कों के बीच हरगिज़ नहीं थी। ये होटल आबादी से ज़रा अलग एक बहुत खूबसूरत समंदर के करीब बना हुआ था। पहाड़ वगैरह तो हीर को बहुत मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस जगह आकर काफ़ी हद तक मुतमईन थी, क्योंकि हर वक्त उसे यहाँ गाड़ियों का शोर सुनने को नहीं मिल रहा था। और दूसरा, वो इस डर से बाहर निकल आई थी जो वो इस होटल में महसूस कर रही थी कि कोई हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है। यहाँ माहौल थोड़ा अलग था। ये एक कपल्स होटल था, शायद हनीमून कपल्स के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। इस होटल में बहुत सारे कपल्स एक दूसरे में ही मगन थे। कुछ हद तक बेहयाई थी जिससे वो नज़रअंदाज कर गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यहाँ उसे किसी तरह का कोई डर नहीं था। अय्याम और रूही के साथ वो बिल्कुल पुरसुकून थी। यहाँ आते ही उसने अय्याम से जो सबसे पहले अल्फाज कहे तो वो ये थे कि खुदा का शुक्र है कि वो यहाँ सुकून से सो सकेगी, जिस पर अय्याम ने उसे सख्ती से घूरा था। वो उसे यहाँ सोने के लिए तो यकीनन नहीं लाया था, लेकिन अय्याम के मुंह बिगाड़ने पर वो खूब खिलखिलाई थी। आप जितना मर्जी मुंह बिगाड़ लें, लेकिन खबरदार जो मेरी नींद में किसी को भी आप जितना मर्जी मुंह बिगाड़ लें, लेकिन खबरदार जो मेरी नींद में किसी भी तरह का खलल डाला। डार्लिंग, ये सारी तो रात की बातें हैं, मैं तुम्हें रात को ही बताऊंगा। उसने धमकाया था, लेकिन हीर ने परवाह ना की। वो आज काफ़ी घूमे फिर कर वापस आए थे और काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। उसने तानिया के लिए अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लेनी थी और तानिया के लिए लेते हुए उसे मिस मैरी का भी ख्याल आ गया। उनके साथ यकीनन तानिया जैसी दोस्ती तो नहीं थी,
لیکن وہ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنی پسند کے مطابق ان کے لیے کچھ خریداری کی تھی، اور ان سب کے دوران روحی اور ایام ہر چیز سے بے نیاز ایک دوسرے میں ہی مگن تھے۔ روحی کو بس یہ پتا تھا کہ شاپنگ ختم کرنے کے بعد کسی پارک میں انجوائے کرنے کے لیے جائیں گے، اس لیے وہ بار بار ہیر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی شاپنگ کو جلدی ختم کرے، لیکن وہ بہت کوشش کے بعد بھی سب کچھ جلدی نہیں کر پا رہی تھی، جس کے لیے روحی اس سے خفا بھی ہو رہی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تانیہ اور مس میری کے پسند کے مطابق کچھ لینا چاہتی تھی، لیکن اسے ان دونوں کی پسند کا اندازہ نہیں تھا۔ چلے بابا جان، ہم دونوں چلتے ہیں، ماما جانی کو نہیں آنا؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے نہیں، مجھے آنا ہے، بس شاپنگ کمپلیٹ کرنے دے، وہ مسکین سی شکل بنا کر اس سے کہنے لگی۔ آپ کی شاپنگ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ اب تک ناراض لگ رہی تھی۔ اچھا بابا، میں شاپنگ یہیں پر ختم کر رہی ہوں، چلیے پہلے ہم روحی بیبی کو خوش کرتے ہیں، باقی سب کچھ بعد میں ہو جائے گا، وہ روحی کے گال کھینچتے ہوئے بولی تو روحی بھی خوش ہو گئی۔ وہ شاپنگ بیگز ہاتھ میں پکڑے روم میں پہنچے تھے۔ روحی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے تو آج ہیر بھی کافی زیادہ تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی روحی کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ اب روم میں آ کر بھی کہانی سننے کو تیار بیٹھی تھی۔ ہیر بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے کہانی سنا رہی تھی، جبکہ ایام روحی کے سونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ ہیر کے ساتھ رومانٹک ہو سکے، لیکن آج روحی نے جیسے ضد باندھ لی تھی کہ وہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہیر اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اس کا اشارہ کرنے لگی، اور پھر ایام روحی کو سلانے کے لیے میدان میں کودا تھا۔ روحی بیٹا سو جاؤ نا، آپ کب تک جاگنا ہے؟ صبح کیا پھر سے اس پارک میں گھومنے کے لیے نہیں جانا؟ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ اس کے لالچ میں آتے اداسی سے بولی تھی۔ ایک تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور صبح اسے واپس اس پارک میں بھی جانا تھا۔ بیبی آپ کوشش تو کرو، نیند آ جائے گی، وہ اسے اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے دودھ بھی پی چکی تھی، اکثر تو ایسا ہوتا تھا دودھ پیتے پیتے ہی سو جاتی تھی، لیکن آج ایسا بھی نہ ہوا، اس لیے انہیں الگ سے محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اور پھر جیسے نیند کو روحی پر ترس آ گیا تھا، وہ پارک میں جانے کی سوچوں کے ساتھ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ لیکن یہ کیا، ہیر بھی سو گئی، لیکن ہیر کو جگانا اس کے لیے کون سا مشکل تھا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بس اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، اس کی نیند کو بھگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سو گئی روحی؟ اس نے آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں روحی تو سو گئی، لیکن روحی کے بابا کو سلائے بنا آپ کیسے سو گئی؟ اس کی کمر کو جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ ہیر نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی جسارتوں کو سہلانے لگی۔ اس کی آنکھ رات کے کسی پہر کھلی تھی، وہ بھی ایام کو اپنے قریب محسوس نہ کر کے اس نے نیند میں بیڈ پر ہاتھ رکھا تو وہاں اسے کسی کا وجود اسے محسوس نہ ہوا۔ شاید وہ روحی کے بیڈ پر چلا گیا ہوگا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو روحی کا بیڈ بھی نیم اندھیرے میں صرف روحی کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایام کہاں چلے گئے؟ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جب اسے بالکنی میں سایہ سا نظر آیا، وہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہچان چکی تھی کہ ایام وہاں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، لیکن رات کے اس وقت بھلا کس سے باتیں کر رہا تھا؟ اور اگر اسے کسی سے بات کرنی ہے تو یہاں کمرے میں کر لیتا، اتنی سردی میں وہ باہر کیوں نکل گیا تھا؟ اس کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے چلی جائے اور اسے کمرے میں آنے کے لیے کہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ شاید وہ کسی سے ضروری بات کر رہا ہوگا، وہ باہر نہ گئی۔ یقیناً پاکستان سے ہی تھا، اس لیے تو اتنی رات کو فون آیا تھا۔ پاکستان اور یہاں کے وقت میں بہت زیادہ فرق تھا، شاید وہاں اس وقت دن ہوگا، اس لیے تو سامنے والے نے بنا اس کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے فون کر دیا تھا۔ اب ہیر اس کے فون ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے تم جاگ رہی ہو؟ وہ اپنی کال ختم کرتا کمرے میں واپس آیا تو اسے جاگتے ہوئے پا کر مسکرا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے اسے سونے کی اجازت دی تھی، لیکن اب وہ پھر سے جاگ گئی، اس کے پاس آ کر ہی بیٹھ گیا۔ چہرے پر حد درجہ پریشانی تھی جسے ہیر نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اسے پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے ایام، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بہت فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ارے میری جان، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، بس فون والے نے اچھی خاصی نیند سے جگا دیا، نیند خراب ہو گئی، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میری نیند خراب ہوتی ہے تو میری شکل کچھ ایسی ہو جاتی ہے، شاید اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ چلو آؤ سوتے ہیں، صبح پھر روحی کو اس کی پسند کی جگہ پر بھی لے جانا ہے، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میں فجر کی اذان ہونے والی ہے، میں اب نماز پڑھ کر ہی سوؤں گی، بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ چلو یار، یہ بھی اچھی بات ہے، مل کر نماز ادا کریں گے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر اذان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
لیکن نہ جانے کیوں وہ ہیر کو آج بہت پریشان لگ رہا تھا، حالانکہ اس کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو روحی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، جبکہ ایام کمرے میں موجود نہیں تھا۔ یہ صبح صبح اٹھ کر کہاں چلے گئے؟ جاگنگ پر گئے ہوں گے، وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک محبت بھری نظر روحی کو دیکھتے ہوئے خود بھی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ لیکن جب تک وہ فریش ہو کر نکلی روحی بھی جاگ جاتی، اس لیے روحی کے اٹھنے سے پہلے وہ فریش ہو چکی تھی۔ وہ واش روم سے نکلی تو روحی اب تک سو رہی تھی، اس کے کپڑے نکالنے لگی کیونکہ وعدے کے مطابق آج انہوں نے روحی کی پسند کی جگہ پر جانا تھا۔ روحی کی تیاری ایام کے آنے سے پہلے ہی مکمل کر لینا چاہتی تھی اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ روحی کے جاگنے سے پہلے وہ ہر چیز تیار کر چکی تھی، یہاں تک کہ ایام کے کپڑے بھی اس نے نکال کر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کے انداز مطابق روحی تھوڑی دیر میں ہی جاگ چکی تھی اور اب اس کے ساتھ خوب مستیاں کر رہی تھی۔ لیکن نہ جانے ایام کہاں رہ گیا تھا، وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ وقت گزرتے گزرتے 12 سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس نے روم میں ہی کھانا منگوا کر لنچ کیا تھا۔ ایام اس طرح تو کہیں نہیں جاتا تھا، پھر بھلا وہ کہاں جا سکتا تھا؟ وہ ایام کو لے کر کافی پریشان تھی، جبکہ روحی تو باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ یہاں پر تو وہ اسے بتائے بنا کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دو تین بار فون کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن فون بھی مسلسل بزی آ رہا تھا۔ شکر ہے آپ واپس تو آئے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس طرح سے کوئی کرتا ہے کیا؟ اگر آپ نے کہیں جانا تھا تو کم از کم بتا کر تو جاتے۔ ٹائم دیکھیں، وہ دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اس کے لبوں پہ چپ لگ گئی تھی۔ وہ اتنا پریشان کیوں تھا اسے سمجھ نہ آیا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، وہ دراصل کچھ کام آ گیا تھا، جانا پڑ گیا تھا۔ ہاں آج ہم کہاں جانے والے ہیں؟ وہ روحی کو اٹھا کر چومتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ یہ تو بس اس کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی جہاں پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایام کیا بات ہے؟ آپ مجھے کل رات بھی پریشان لگ رہے تھے اور اب بھی پریشان لگ رہے ہیں، اور یہ آپ کو کیا کام آ گیا؟ آپ نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ لندن میں بھی آپ کا کوئی بزنس ورک ہوتا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں جان، یہاں پر بھی بزنس کے پنگے لے رکھے ہیں میں نے، کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں تو بس بار بار فون کرنا شروع کر دیا، لیکن اب اس طرح کے ٹینشن کو اس روم سے باہر چھوڑ کر آتا ہوں۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا تو ہیر صرف ہاں میں سر ہلا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں پریشانی اب وہ صاف دیکھ چکی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ اسے شیئر بھی نہیں کر رہا تھا۔ روحی سامنے پارک میں کھیل رہی تھی، ہیر کافی دیر اس کے ساتھ کھیل میں اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن پھر تھک کر ایام کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے، آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی تھی۔ ارے میری جان، میں تمہیں پریشان کیوں لگ رہا ہوں؟ صبح بھی یہی کہہ رہی تھی، اب بھی یہی کہہ رہی ہو، حالانکہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، بس کل رات میں نیند ٹھیک سے پوری نہیں ہو سکی۔ پہلے میری بیٹی نے مجھے نہیں سونے دیا اور پھر بیوی نے بہت تنگ کیا۔ وہ شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر اسے گھورنے لگی۔ قسم سے جب تم مجھے اس طرح گھورتی ہو نا، دل کرتا ہے کہ تمہیں کھا جاؤں۔ اس کا انداز اب بھی شرارت سے بھرپور تھا۔ باتوں میں تو آپ ویسے بھی کوئی نہیں جیت سکتا، میں نے نہیں تنگ کیا تھا، آپ نے مجھے تنگ کیا ہے، اور اگر اس وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں تو پھر ایسے ہی رہے، آپ نے بیکار میں مجھے بھی پریشان کر دیا۔ وہ کہہ کر اس کے قریب سے اٹھتی روحی کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ ایام کے مسکراتے لفظ سکڑ گئے تھے۔ وہ انہیں نہیں بتا سکتا تھا اپنی پریشانی کی وجہ، اس سے یقیناً یہ بات چھپانے والی ہرگز نہیں تھی، لیکن یہاں آ کر یہ بات کوئی اور ہی رخ اختیار کر چکی تھی۔ اسے یہاں لایا سب کچھ بتانے کے لیے ہی تھا، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ بات اتنی بگڑ جائے گی۔ اس وقت وہ اسے کچھ بھی بتا کر مزید پریشانی میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، میں نے تمہیں پوری قیمت دی تھی۔ ہاں میں اس وقت لندن میں ہی ہوں اور تم سے ملنے بھی آؤں گا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے اور پوری قیمت ادا کی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکے بازی نہیں کی ہے اور نہ ہی تم مجھ پر کچھ بھی ثابت کر سکتی ہو، اور خبردار جو تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کے بارے میں سوچا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو، تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ سمجھ نہیں سکتا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ کتنے پیسے چاہیے اپنا منہ بند کرنے کے لیے؟ میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ تم جو کہو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بلیک میلنگ بند کرو یہیں پر۔ نہیں، ہم یہ سب کچھ کورٹ کے باہر بھی ہینڈل کر سکتے ہیں، تو فضول میں ان سب چیزوں میں پولیس کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟
میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ میں تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا۔ نہیں، اس بار تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ اس دفعہ جو ڈیل ہوگی وہ اپنی زندگی بھر کے لیے ہوگی، کچھ وقت کے لیے نہیں۔ اس دفعہ تم اپنی قیمت لگا سکتی ہو، لگا لو۔ میں اس مصیبت کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تم کبھی زندگی میں میرے راستے میں آؤ گی۔ ٹھیک ہے، میں ملتا ہوں تم سے، لیکن یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ سمجھ لو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری موقع ہے جس میں تم وہ ہر چیز حاصل کر سکتی ہو جس کی تمہیں خواہش ہے۔ میں تمہیں ہر چیز دوں گا جس کی تمنا ہے، لیکن یہ قصہ آج ہی یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اس ملاقات کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ وہ شرط رکھ رہا تھا، یہ جانے بنا کہ کوئی ہے جو اس کی ہر بات کو سن اور سمجھ رہا ہے۔ کبھی کبھی کہانی ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوتی، کچھ احساسات وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ایسا ہی اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی قسط میں وحشت جنون کی کہانی ایک نیا راز کھولے گی۔ اللہ حافظ۔